SH चौहान है कोई जी। हेलो जी हेलो जनाब गालिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये पहली दफ़ा मैं आपके चैनल पे आया हूँ। आपकी वीडियोस तो मैं देखता रहता हूँ, स्पेशली जो वालेकुम आपके सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? डू यू हियर मी? हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ जी, क्या बात करेंगे? ओके, सो फर्स्ट टाइम आई एम जॉइनिंग योर सेशन। लकीली मैं इस टाइम पे मैंने जब देखा तो आपका सेशन चल रहा था, मैंने कहा लेट्स जॉइन। सो मैं इस चलो। वक्त आई एम इन लंदन, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। हम्म, हिस्टोरिकल आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं, आई सी दैम, लेकिन अभी शायद आपका सेशन उस पर नहीं है तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। ये जो आज हम्म, आपका टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम्म, And let me first clarify myself. I am not an atheist. I am religious and हम्म, practicing Islam, right? तो हम्म, डेफिनेटली मुझे आपकी बात से इख्तिलाफ है, लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ पे ग्रुप में अच्छी लगी, वो मुकालमे की जो एक तहजीब है, मुझे वो बात अच्छी लगी। एंड डेफिनेटली इसी वजह से मैं सिर्फ इस ग्रुप पे आया। अगर यहाँ पर भी जोतम बेजार हो रही होती, मार धाड़ हो रही होती, मैं कभी भी ना आता। मुकालमा एक अच्छी चीज, किसी के साथ भी मुकालमा हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे मुकालमा हो सकता है और होना चाहिए। उसी से हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं और इसी से हमें तमीज आती है और सारा कुछ होता है। तो आपकी बातों से इख्तलाफ है, मेरी बहुत सारी लॉजिक हैं जो मैं उसके खिलाफ शायद कह भी सकता हूँ, बट दैट इज नॉट द पॉइंट जो मैं अभी कहना चाहता हूँ। अभी सिर्फ पॉइंट ये है कि एक मुझे आपका तरीक़ेकार मुकालमा अच्छा लगा। आप जिस तरीके से और आपने और आपके साथी हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, जिनको आप जनरली नॉन कन्फॉर्मिस्ट कह के पुकारते हैं, मुझे नाम नहीं पता, आई एम सॉरी। उनका बोलने का स्टाइल, दैट्स फाइन। आई मीन वी ऑल कैन हैव आवर ओन डिफरेंट व्यूज, दैट इज नॉट, आई मीन इन माय ओपिनियन दैट्स नॉट बैड थिंग। In fact, that is something to be encouraged, and everybody should have the right to have his own views. उसमें कोई मसला नहीं है। मुझे अपने मुसलमान होने पे, खुदा पे यकीन होने पे फ़ख्र है, एंड प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू डाई एज अ मुस्लिम, राइट? मुझे उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है किसी भी किस्म की, ठीक है? दैट वो मेरा ईमान है, मेरा तरीक़ेकार है, मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी किसी किस्म का वो नहीं है। एंड इफ रिक्वायर्ड आई कैन डिफेंड माय बिलीफ फोर्सिबली, वेहेमेंटली, कोई उसमें मसला नहीं है। आपकी बातें अच्छी अच्छी जगह है, बहुत सारी बातें लर्निंग है, मेरे लिए भी बहुत सारी लर्निंग है, स्टेज पे भी लर्निंग है, उम्र के इस हिस्से पे भी लर्निंग है, दैट्स फाइन। सो सिर्फ ये बात कहनी थी। थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट। चलिए, आपने कोई और बात नहीं करनी? नहीं, अभी मैं कोई इख्तिलाफी बात आज के दिन नहीं करना चाहता। मैं हम्म, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेंट होना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आपका ये मुकालमा कैसा चलता है। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और बस थोड़ा सा इसमें हम हर एक को, मतलब मैं ये कहूँगा कि हर एक को अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। कोई भी हो, अपनी बात कहने का हर एक को हक होना चाहिए और सुनने का हौसला होना चाहिए दूसरे की बात से, इख्तिलाफी बात से सुनने के। जिस तरह मैंने कहा, आपकी सारी बातें मेरे मेरे बिलीफ से 180 डिग्री के अपोजिट हैं, राइट? आपने अभी कहा कि आप अपना बिलीफ्स को फोर्सफुली भी डिफेंड कर सकते हैं। उससे मेरे कहने का मतलब ये नहीं मैं किसी बिलीफ को फोर्स करना चाहता हूं, नो, नॉट एट ऑल, नॉट, आई डोंट बिलीव, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। व्हाट आई मीन बाय दैट, कि इफ रिक्वायर्ड आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ वेहेमेंटली, मे बी आई डिड नॉट यूज द राइट वर्ड, आई एम सॉरी, उससे शायद गलत मीनिंग चला गया। जो उससे जरा क्या कहते हैं वो आ जाता है फोर्सफुली, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट दैट पर्सन। राइट, वी मतलब वी ऑलवेज प्रीच ओवर हियर के क्या कहते हैं उसको, आप अपने व्यूज रख सकते हैं लेकिन आप फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली fully agree with that. राइट। और इस्लाम जो है वो आपसे फोर्सफुली चीजें करवाने का मतलब कि आप वो टूल भी आयल नहीं है, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सर। मैं तो उसमें सीधा लोगों से कहता हूँ, जो जब लोग इस तरह की इख्तिलाफी बातें करते हैं, मैं कहता हूँ यार, कुरान की एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, सीधी बात है, ठीक है? मैंने कब्र में जाके अपना हिसाब देना है, ये मेरा ईमान है। आप मेरी बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपने अपनी कब्र में जाके अपना ईमान देना है। मुझे अल्लाह ने ना पूछना है कि गालिब साहब का ईमान जो था वो तुमने उसको सीधा किया क्यों नहीं किया, नो, दैट्स, आई एम नॉट गोना बी आस्क्ड अबाउट दैट, ठीक है? आपके सामने अगर कोई गैर मुसलमाना बात हो रही है तो आप आखिर पे अकाउंटेबल होंगे। सर, ये आपका बिलीव है, मेरा नहीं है बिलीव, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। मैं देखें, मैं उस वक्त मुदाखलत करूंगा बीच में जब कोई मुझसे कहेगा, मुझसे मेरी राय पूछेगा।
میں اپنی رائے دینے کا حقدار ہوں, وہ بھی اس وقت جب کوئی مجھ سے پوچھے. بلا وجہ کسی کا ماما بننے کا مجھے سچی بات ہے کوئی شوق نہیں ہے. میں نے جس طرح بتایا ادروائز یہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں, آپ کی ویلیوز بڑی زبردست ہیں کہ آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مطلب فورسبلی نہ کیا جائے, لیکن جس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو تلقین کرتا ہے کہ جب آپ کا بس چلے تو آپ فورسبلی ان سے بات منوائیں, ورنہ ان سے جزیہ لیں. سر آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے کا احترام ہے مجھے. میرا خیال ہے وہ جس آیا, میری رائے نہیں ہے, یہ طالبان کی رائے بھی ہے, یہ دین کی رائے. سر ایک سیکنڈ دیں گے ذرا, مطلب اگر ہم تھوڑا تھوڑا اپنی بات پوری کریں اس کے بعد دوسرے سے بات سنیں تو میرا خیال ہے مکالمہ بہتر طریقے سے جاری رہ سکتا ہے. آپ جس حدیث کی طرف میرا خیال اشارہ کر رہے ہیں بالکل وہ اچھی حدیث ہے, اور اس پہ اچھے مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے وہ شاید ظلم کے خلاف ہے, کہ اگر میرے سامنے ظلم ہو رہا ہے اور میں وہاں صرف تماشبین بن کے دیکھوں تو وہ تو ایک انسان ہونے کے ناطے بھی میرا خیال ہے بہت بری بات ہے. چاہیے جائے کہ میں صرف تماشا دیکھوں اور نکل جاؤں. مسلمان نہ ہونا بھی ایک بڑی نجائز بات ہے اپنا مسلمانوں کے لیے. سر وہ دیکھیں پھر وہی بات رہتی ہے, یہ اب آپ کسی بھی اپنا ایمان والی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہی بات اگر ہندو مجھ سے کہے گا, اس کا بھی تو یقین ہے نا یہی کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے اور وہ اپنا دین میرے پر امپوز کرنا چاہے گا. ظاہر ہے ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں جی یا تو ہندو بن کے رہو ورنہ ہندوستان چھوڑ دو. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. میں یہاں پر لندن میں رہتا ہوں, کینیڈا میں رہتا ہوں, یو ایس میں آنا جانا میرا رہتا ہے. یہاں پر بھی تو جو رائٹ ونگر ہے ان کا یہی بلیو ہے نا کہ either you assimilate in our society and do whatever we want or leave us. Why should I? میں تو یہ کہتا ہوں جی میں جو کرنا چاہتا ہوں آپ اب آپ نے بات بالکل پتے کی ہے کہ کچھ اسی طرح کا جو موقف ہے وہ مسلمانوں کا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے بات بالکل, آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, کہ اسی طرح کا موقف مسلمانوں کا بھی ہے, قرآن کا بھی یہی موقف ہے, ٹھیک ہے. either you with them either you not, یا تو آپ کافر ہیں یا آپ مسلمان ہیں. سر یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہوں گا, گاندھی صاحب کو میں کبھی کبھی سنتا ہوں, اور میں ہر ایک کو سنتا ہوں, صرف گاندھی صاحب کو نہیں. میں نے مودودی صاحب کی تفسیر بھی پڑھی ہے, میں گاندھی صاحب کو بھی سنتا رہتا ہوں, میں انجینئر محمد علی مرزا کو بھی سنتا ہوں, اور لوگوں بھی سنتا ہوں. تقریباً عثمانی صاحب کو میں بہت عزت کرتا ہوں, ان کی باتیں میرے بہت اچھی ہوتی ہیں, مشعل راہ ہوتی ہیں, تو میں ہر ایک کو سنتا ہوں. ایک بس یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریفرنس دوں گا, میرے خیال میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں دوسروں کا. گاندھی صاحب کو ایک دفعہ میں سنا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا دیکھو میں یہ بات تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات جو بندہ کہہ رہا ہے یہ کفر ہے یا نہیں, لیکن کسی کو کافر قرار دینا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو میرا بھی اس بات پہ بڑا مطلب یہ بات مجھے سمجھ آ گئی, ہر ایک کی اپنی مرضی ہے, کہ اگر کوئی بات میرے سامنے ہو رہی ہو تو میں اس کو یہ تو کہہ دوں گا یار میرے نظریات کے مطابق کفر ہے یا نہیں ہے. اب غالب صاحب جو کہہ رہے ہیں میری نظر میں غلط بات ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا ایمان ہے. جو غالب صاحب جس بات کی بات کر رہے ہیں میری نظر میں غلط بات ہے, لیکن میرا ایمان یہ نہیں کہتا کہ میں ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو جاؤں, اوئے تم یہ بات کیا کر رہے ہو, تم میری بات مانو ورنہ میں تمہیں ماروں گا. یہ میرے ایمان میں شامل نہیں ہے. سارے صحابہ نے بھی یہی کیا جناب, رسول پاک نے بھی یہی کیا. رسول پاک نے لوگوں کو کافر قرار دیا, صحابہ نے اپنا کافر قرار دیا, خلیفہ نے لوگوں کو کافر قرار دیا, ٹھیک ہے. سر وہاں پہ دیکھیں ایک سیکنڈ کافر قرار دینے کے لیے رسول نے قرآن چھوڑا ہے, ایک وائٹ پرنٹ چھوڑا ہے. جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سمجھ لگ جاتی ہے, آپ نے ایکسپریشن سمجھنے ہیں. خدا کے ایکسپریشنز ہیں کافروں کے متعلق کہ کافر جو ہیں وہ کتنے ہیٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ہم اللہ کے ہیٹڈ لوگ ہیں تو آبویسلی ہم آپ کے بھی ہیٹڈ لوگ ہیں. نہیں دیکھیں میں آپ کی جو بات کہی نا, آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ اپنی اچھائی سے کر رہے ہیں. یہ آپ کے اندر چھپا ہوا اچھا انسان بول رہا ہے کہ کیا کوشش کرتا ہوں کرنے کی. سوری پلیز اپنی بات پوری کیجیے. آئی ایم سوری. یہ آپ کے اندر کی آٹومیٹک اچھائی بول رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جس چیز کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کے بالکل اپوزٹ ہے. آپ ذرا غور سے دیکھیے گا, وہ بالکل آپ کے اپوزٹ ہے. جب آپ اپنا فائن لائن اسلام کی جب آپ فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کی لائن سے بہت ڈفرینٹ ہے.
اچھا سر جی میں اگر آپ کی بات پوری ہوگی تو میں کچھ عرض کروں. جی جی شیور. اچھا دیکھیں سر, آپ نے بات کی اس وسلم نے لوگوں کو کافر قرار دیا, بالکل قرار دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگوں کی گردنیں بھی ماریں گے اس چکر میں جو بھی ہے. لیکن دیکھیں ان کو اختیار تھا, ایک قاضی کو اختیار ہوتا ہے کہ کس کو کافر قرار دے یا نہ دے, مطلب اسلامی اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے. لیکن ایک عام آدمی کو اختیار نہیں ہے. عام آدمی کسی کو کفر تو سمجھ سکتا ہے, کافر قرار دینا اس میں شامل نہیں ہے. دیکھیں ہمارے نظریے کے مطابق, میرے نظریے کے مطابق کفر وغیرہ جو ہے ایک طرح سے, آپ اس کو تشبیہ دے رہا ہوں, آپ اس کو وہ نہ سمجھے گا, تشبیہ اس کو میں اس طرح دے رہا ہوں جرم سے. ایک ہمارے سامنے جرم ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہہ تو سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ چوری کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے, لیکن ہمیں اس جرم کی سزا دینے کا اختیار نہیں ہے. اس کو جس اختیار ہے وہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے, جو بھی اس کو قاضی کہہ لیں, جسٹس کہہ لیں, جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں. ایک اس کے لیے پورا نظام بنایا جاتا ہے, ادارہ ہوتا ہے, اور ہر ملک میں ہوتا ہے, چاہے وہ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, ایتھیسٹ ہو, جو بھی ہو, وہاں پر ہوتا ہے. اگر ہر آدمی ہی انصاف کا چلیے ترازو میں لے کے آپ کھڑا کو ہو جائے تو ادھر انارکی پھیل جائے گی. پلیز گو مگر ہیڈ. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا دنیا میں کہیں میں بھی آپ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جہاں پہ جو قانون عام آدمی پہ اپلائی ہوتا ہو وہ جج پہ اپلائی نہ ہوتا ہو. جو فیئر کانسٹیٹیوشن یا فیئر لا ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جج کے اوپر تو وہ زیادہ اپلائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ہوتا ہے سر, مطلب یہ ہے کہ رسول اچھے اللہ کے معاشرے میں پاس ہوتا ہے. کنسیشنز بھی تھے نا, رسول اللہ کے پاس کنسیشنز بھی تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہیں نا کہ میں ایک نظریہ رکھتا ہوں اور اس نظریے کی اپلیکیشن کے لیے میں تلوار اٹھا سکتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظریہ آلریڈی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ فلاڈ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے خیال میں سچ کو منوانے کے لیے, اور خاص طور پہ وہ سچ جسے پریچ کیا جاتا ہے اسے منوانے کے لیے آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس میں واقعی اس سچ میں طاقت ہوگی نا کیریکٹر لوگوں, کی ضرورت ہے سر, کیریکٹر کی. مگر تلوار اٹھانے کی دیکھ ضرورت نہیں, کیریکٹر کی ہاں, ضرورت تو ہے. یہاں اس پر میں ایک disagreement نہیں ہے. چھوٹا سا واقعہ, ذاتی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں یہاں بارکلیز بینک میں کام کرتا تھا پہلے, ٹھیک ہے, اور ظاہر پارٹیاں ہوتی رہتی ہیں, اس میں پب میں جاتے ہیں, شراب وراب چلتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. میں روزے کی حالت میں ہوتا تھا, اور روزے کی حالت میں ان پارٹیوں میں جاتا تھا. جب میری پارٹی, میرا مینیجر مجھ سے کہتا ہے یار پارٹی فلانا بندہ آ رہا ہے, جا رہا ہے, تو تم آؤ گے؟ میں کہتا یار میرا روزہ ہے. تو وہ پھر اچھا, وہ کہتے اچھا روزہ ہو, تھینک یو, سوری یار تمہارا تو روزہ ہے. لیکن میں کہتا نہیں, آئی ول کم دیر, آئی ول جوائن یو. obviously I don't drink anything, I mean میں کوئی شراب وراب نہیں پیتا. میں وہاں جب روزہ نہیں ہوتا میں جاتا ہوں تو جوس وغیرہ پیتا ہوں. اچھا اس کا مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے, جب وہ مجھ سے اس طرح بات پوچھتے ہیں نا تو پھر مجھے تھوڑی سی اپنی تبلیغ کا موقع مل جاتا ہے. obviously پھر پوچھتے ہیں روزہ کیا ہوتا ہے, دس ویری ٹف فلانا ڈھمکانا. پھر میں کہتے ہیں دیکھو اس کا مقصد بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ جن کے جو ہیو ناٹس ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو what I do is I don't preach otherwise, I try to preach with my character. ٹھیک ہے, کہ مجھے کسی کو کچھ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ایمان سے, ہم لوگ ان پہ غور نہیں کرتے. چھوٹی سی بات کیا ہے کہ آپ دروازے سے مگر یہ نکل آپ رہے کی ہیں. ذاتی لیول پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی نا, ہم تو جزیے اور جہاد کی بات کر رہے تھے. غالب میں سر کچھ وہ باتیں دیکھیں, جی سر پلیز. سوری گو ہیڈ پلیز, میرا خیال ہے میں نے کافی ٹائم لیا, میں بلا وجہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. پلیز گو ہیڈ, somebody was saying something. نہیں جی بھائی ویلکم, آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پر تو یو آر موسٹ ویلکم. آئیں جوائن کریں, جس طرح آپ نے کہا کہ مکالمے کی فضا ہوگی, بات کھل کے ہوگی تو اچھا رہے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی چونکہ آپ نے یہ بالکل ریسنٹلی لگتا ہے چینل دیکھنا شروع کیا ہے یا پہلے سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ یہ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ ابھی کانٹینٹ غالب کے چینل پر جو سارا موجود ہے اس کو دیکھیں اور پھر اپنا مائنڈ میک اپ کریں. تو یہ بات مجھے بہت پسند آئی, اور ضرور کیا کہتے ہیں آپ وہ سارا کانٹینٹ دیکھیں, اور پھر اگر آپ کو لگے کہ اگر کسی چیز کا کوئی جواب یا کسی چیز کی کوئی لاجک میں کوئی کیا کہتے ہیں فلا ہے تو اس کو بے شک آ کے مکالمے کی فضا میں آئیڈینٹیفائی کریں. یو آر موسٹ ویلکم. پہلے تو یہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو ویلکم ٹو دا چینل. دوسری بات یہ کہ چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں میں کر دیتا ہوں, چونکہ آپ نے وہ باتیں چھیڑ دی ہیں اس وجہ سے میں کر رہا ہوں, ورنہ ظاہری بات ہے آپ کی پہلی کال ہے تو ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ جی آپ کو کنٹیسٹ کیا جائے. کنٹیسٹ ابھی بھی نہیں کیا جا رہا, بالکل آپ کے حضور گزارشات پیش کی جائیں گی. وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کا یہ جو جس بیان کی طرف آپ نے اشارہ دیا, پوری دیانت سے دیکھا جائے تو اس میں
یعنی بسات احترام غامدی صاحب کے لیے بہت احترام، مگر یہ ہے کہ وہ بہت ہی مضحکہ خیز قسم کا بیان تھا. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص کافر ہے. یعنی وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص یہ فیل کر رہا ہے، وہ اس فیل کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فیل کے مرتکب ہونے والے کو اس فیل کا فائل نہیں کہہ پا رہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ اینڈ ایز ہلیریس ایز دس، کہ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چوری کر رہا ہے، لیکن نہیں، میں نے اسے چور نہیں کہنا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا لفظوں کا ہیر پھیر تھا. ہاں، اس کی پھر ذیلی تشریحات یہ ہیں کہ نہیں، اچھا پھر میں اس کے اگینسٹ ایکشن نہیں لے سکتا، لیکن وہ الفاظ کا چناؤ جس طریقے سے کر رہے تھے وہ کافی مذائقہ خیز تھا کہ جی میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو کافر نہیں ڈکلیئر کر سکتا. اٹ از اے میننگ لیس اسٹیٹمنٹ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ. دوسرا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا وہ دو اور پوائنٹس ہیں میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ جو اکثر لوگ، یہ میری بھی لوگوں سے بہت کسی زمانے میں بات ہوتی تھی، جو جہاں تک روزہ رکھنے کا معاملہ ہے ان کے ذہن میں ایک یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو روزہ آپ اس وجہ سے رکھ رہے ہیں، خاص میعاد کے لیے اپنے آپ کو بھوک و پیاس سے اس وجہ سے گزار رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو ہیو ناٹس کی کنڈیشن کا اندازہ ہو. یہ ابھی آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اپنے اندر بسد احترام اتنی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ آنیسٹلی پوری دیانت سے یہ اس غریب کی بھوک کا مذاق ہے جس کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے کمانا ایک زندگی میں بہت مشکل ہے، اس وجہ سے کہ اس غریب کو جس کو واقعی جس ہیو ناٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کو واقعی نہیں پتا ہوتا کہ اسے شام کو کیا کھانے کو ملے گا، وہ کیا کھا پائے گا. یہ سمجھنا کہ میں 12 گھنٹے کے لیے، 17 گھنٹے کے لیے، 18 گھنٹے کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر کے اس کی بھوک کا احساس کر سکتا ہوں، جب آپ کو پتا ہے کہ شام کو افطاری کے وقت مجھے کیا کچھ ملے گا، آپ کو سرٹنٹی ہے اس نالج کی. یہ بالکل کمپیریزن نہیں کہتے کیا جا سکتا ان 2 چیزوں کا. تو یہ تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے اس میں. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں. آخری جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی کہ بہت سارے لوگ سورہ کافرون کی آخری آیت لکم دینکم ولی دین کو بھی بیان کرتے ہیں کہ جی تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مگر اس کے پیچھے سورہ کافرون میں ہی جو بیان دیا جا رہا ہے، بہت چھوٹی سی صورت ہے، بڑی آسان سی ہے، اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی تو دیکھیں کہ اس کا مزاج کیا، اس گفتگو کا. وہ اس گفتگو کے مزاج سے تو بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک الٹیمیٹ ریزگنیشن ہے. جس طرح فرسٹریشن میں آدمی کہتا ہے کہ تم اپنی طرف، تم اپنا، یعنی کہ الٹیمیٹ جیسے کہتے ہیں irreconcilable differences، تم اپنی طرف میں اپنی طرف. کیونکہ اوپر دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے کہ نہ انہوں نے اس چیز، نہ میں نے اس کی عبادت کرنی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم نے اس کی عبادت کرنی ہے، نہ میں نے اس کی عبادت کرنی ہے. لکم دینکم ولی دین، اس طرح کا، یعنی اس میں پیچھے بات ایسے ہو رہی ہے جیسے یہ ایک ایکسپریشن آف فرسٹریشن ہے کہ نہ تم نے میری بات سننی ہے، نہ میں نے تمہاری بات سننی ہے. لکم دینکم ولی دین، یہ مزاج ہے عربی کا. اس کے اندر یہ کوئی اوپننس نہیں ہے کہ ہاں جی آئی ایم فائن، آپ جو ورلڈ ویو سبسکرائب کرتے ہیں وہ ہمیں سر آنکھوں سے پورا ہے، ہمارا اپنا حق ہے، ہمارا اپنا فریڈم ہے، آپ کا اپنا فریڈم ہے، ہم پیسفلی کو ایگزسٹ کریں. یہ بات نہیں ہو رہی. سورہ کافرون میں یہ بات ہو رہی ہے بھائی تم نے نہ میری بات سننی ہے، نہ میں نے تم نے بات سننی ہے، جاؤ ہماری راہیں جدا جدا. Out of frustration. Out of frustration, ultimately resignation ہے. And this tone of resignation coming from a God، یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے، بڑا ہی انسانی کلام ہے، بڑا ہی انسانی انداز ہے. تو وہ لکم دینکم ولی دین پہ بہت سارے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں جیسے بڑی اوپننس اور فریڈم ہے. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے. تو آپ کی گزارشات آپ کی خدمت میں ہم نے ویسے پیش کی ہیں. ویسے آپ ضرور ویڈیوز دیکھیں اور تشریف لائیں، دوبارہ آئیں اور مکالمے کی فضا میں آپ سے گفتگو ہوگی. چلیں سبحان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی، آپ اپنا بس کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے، ہم آگے جا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کنکلوڈنگ میں کہہ دیتا ہوں. آبویسلی ٹائم آپ کا پریشیس ہے. مجھے ان کا سر کا نام نہیں پتا، بٹ موسس جو بھی ہیں ہمارے، سوری سبسٹینشیا نیگرا لکھا ہوا ہے نا سامنے، ان کا نام لکھا ہوا ہے. سوری مجھے نہیں، میں نے نوٹ کیا، میں نے چشمہ نہیں پہنا. اینی وے بہرحال ان کے اچھے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے میرے لیے بہت بہت شکریہ.
اور دوسری بات یہ آپ نے تینوں پوائنٹ جو ریز کیے ہیں ان پہ آپ کی رائے ہے اور مجھے آپ کی رائے کا بہت احترام ہے, لیکن آئی ایم سوری, میرے لیے دے آر ناٹ کنونسنگ اینڈ آئی ہیو مائی رائٹ ٹو ڈفر ود دیٹ اینڈ آئی بیگ کہ مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے آپ کی تینوں باتوں سے, اینڈ آئی مائی اون لاجکس, لیکن ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہوں گا. بٹ تھینک یو ویری مچ فار یور اوپینین اینڈ آئی ریسپیکٹ اٹ. جی بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اوکے چلتے ہیں ہم آگے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.